अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सूरत अल-मुज़म्मिल की इन डेप्थ स्टडी का सेशन नंबर 28 है। अल्लाह ताला ने बरकत दी है और आप सब लोगों ने कोऑपरेट किया है, तो हमने अपनी स्टडी को इतना स्ट्रेच कर लिया कि आज हम 28th डे पर हैं। टुमारो विल बी इंशाल्लाह आवर फाइनल सेशन ऑफ सूरत अल-मुज़म्मिल। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैर आफियत से मुकम्मल कराएं और अल्लाह ताला उसको हम सब से, इन सारी मेहनतों को हम सब से कबूल फरमाएं। अल्लाह का नाम लेकर हम इंशाल्लाह आज आयत नंबर 20 को शुरू करेंगे और आज आयत नंबर 20 में आपको आधी कराऊंगी। सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ आया 20 और इंशाल्लाह फिर हम इसका पार्ट 2 कल करते हुए सूरत की स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे। जो हम आयत 20 का पार्ट 1 करेंगे उसमें हमारा इस पार्ट 1 के अंडर जो टाइटल बन रहा है, टॉपिक जो मैंने लिया है वो है अनवाउल इबादत, यानी कि इबादत की अक़साम, टाइप्स ऑफ इबादत, कैटेगरीज ऑफ इबादत। इंशाल्लाह इसी से हम बात शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-मुज़म्मिल की आखिरी आयत, आयत नंबर 20 जो है, असल में ये एक पूरा रुकू है। तो आप यूँ समझ लें कि अगर आप नमाज में इस एक आयत को तिलावत कर लेती हैं सूरह फातिहा के बाद, सो दिस इज़ प्रीटी इनफ कि आपके क़याम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। ये जो एक रुकू पर पूरी आयत आई है, इस एक आयत के लिए कहा जाता है कि इसको बाकी सूरत अल-मुज़म्मिल से अलग नाज़िल किया गया। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की नरेशन के मुताबिक, जो हमने शान नज़ूल में डिस्कस भी की थी, उसके मुताबिक ये आयत नंबर 20 मक्की दौर में ही 1 साल के बाद नाज़िल हुई। आप देखते हैं कि सूरत की जो बिगिनिंग थी, उसमें आपने ये देखा था कि वहाँ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को हुक्म दिया था कि आप या तो आधी रात क़यामुल लैल कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, या आधी से भी ज़्यादा आप तहज्जुद पढ़िए। तो वहाँ बिगिनिंग में इस क़यामुल लैल को, इस तहज्जुद की नमाज़ को एक तरह से वहाँ पर फ़र्ज़ कर दिया गया था, लाज़मी कर दिया गया था। और आपको सहाबा के रूटीन और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम सूरत मुज़म्मिल के नाज़िल होने के बाद से लाज़िमन तहज्जुद पढ़ा करते थे। अब हुआ ये कि यकीनन वक़्त के साथ-साथ सहाबा के लिए इतना लंबी रात क़याम करना तहज्जुद में, वो नियरली इम्पॉसिबल हो रहा था एज़ कम्पेयर टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि उनका स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत हाई था, तो उनको ओवर एक्सर्ट करते हुए हिम्मत अल्लाह की तरफ से मिल जाती थी। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक 2 इंसानों में से एक इंसान को बज़ाहिर अल्लाह ताला कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत दे रहे होते हैं और एक को कम मिल रही होती है। तो इसमें ये नहीं होता कि जिसको मिल रही है वो ज़्यादा प्यारा है और जिसको नहीं मिल रही वो कम प्यारा है। नहीं, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बख्शने के अपने मामलात किए हैं। हो सकता है जिसको एनर्जी मिल रही है, अगर उसको एनर्जी ना मिलती तो वो अल्लाह के रास्ते पर ना चलता, और हो सकता है जिसको एनर्जी नहीं मिल रही है, अगर उसको एनर्जी मिल जाती तो वो अल्लाह के रास्ते पर ना चल पाता। दिस इज़ ऑल अबाउट योर परसेप्शन अबाउट योर रब, कि आपको कितनी अपने रब से मोहब्बत है। तो एज़ कम्पेयर टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम बाय द टाइम 1 साल गुज़रा है, इतनी लंबी तहज्जुद, इतना लंबा क़यामुल लैल करते हुए, और दिन भर की अपनी एक टेंशन्स होती थीं, मसरूफ़ियात होती थीं, एक टर्मॉइल थे जो कुरैश मक्का के साथ
مسلمان کانسٹنٹلی فیس کرتے تھے، تو ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 سال کے بعد، اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیریشن کو سامنے رکھیں، تو اللہ نے 1 سال کے بعد اس تہجد کی پریکٹس میں ریلیکسیشن دے دی، جب آیت نمبر 20 نازل کر دی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ کرام ہوں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت سے اس عبادت کی طرف انسینٹیو دیا۔ 1 سال ان سے یہ عبادت لازمی کے لیول پر کرائی، اور جب محبت کرنے والوں نے 1 سال محبت کرنا سیکھ لی، کسی سے محبت کرنے کے لیے 1 سال بہت ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے تو 1 لمحہ کافی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ The moment I will get the meanings of this life and I will get the connectivity with my رب، تو مجھے اسی وقت اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کہاں کہ 1 سال آپ اللہ کی محبت میں گزاریں۔ تو جو علماء ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے 1 سال ایک بڑی ڈیوریشن ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو جب 1 سال اللہ سے محبت رہتی ہے، تو پھر اس کے بعد اگر ان کے اوپر سے سینکشنز ہٹا بھی دی جاتی ہیں، وہ تب بھی اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں خود کو انٹیکٹ رکھتے ہیں۔ اینڈ سیم تھنگ ہیپنڈ وتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 1 سال میں انہوں نے تہجد کی نماز سے اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے اپنے مشکلات کے حل کا جو ہے وہ تقاضا کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، 1 سال صحابہ نے تہجد میں یہ خوب کیا۔ اب جب آیت نمبر 20 آئی اور تہجد کی نماز میں ریلیکسیشن کر دی گئی، تو جن کو محبت ہو گئی تھی، انہوں نے ریلیکسیشن کے باوجود اس عبادت کو اپنی زندگی سے omit نہیں کیا۔ یعنی آیت نمبر 20 جب آئی ہے، تو یوں سمجھے کہ تہجد کے حکم میں تخفیف کر دی گئی، کمی کر دی گئی۔ یہ جو آیت نمبر 20 ہے، اس سے پہلے کہ میں تہجد کی ایکسپلینیشن اور آیت پر جاؤں، آیت نمبر 20 جو ہے، اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو احکامات کی شکل میں 6 پوائنٹس ملیں گے جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 20 6 احکامات بتاتی ہے جو کہ اس کے اندر آئے ہیں اور مسلمان امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دے دیے گئے۔ یہ 6 احکامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 ڈیفینیٹلی تہجد، اور اس تہجد میں نماز کا پڑھنا اور دن کی مصروفیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اس تہجد میں تخفیف کر دینا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ سو تخفیف تہجد از دا فرسٹ پوائنٹ آف آیت 20۔ نمبر 2 آپ کو اس آیت میں نماز کی پابندی، اقیم الصلاح ملتا ہے۔ اگین دس اقیم الصلاح ول بی ڈفرنٹ فرام تہجد۔ پھر تیسرے لیول پر آپ کو آتو الزکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہونا، آپ کو وہ ملتا ہے۔ 4تھ پوائنٹ اس کے اندر آپ کو اللہ کو قرض دینا، یعنی اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دینا، اس اینگل کے حساب سے آپ کو یہاں پر نیکی ملتی ہے۔ 5تھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر فکس کیا ہوا ہے۔ ہر نیکی کے بدلے انسان کے جو ریوارڈز ہیں، وہ آخرت میں اس کے محل کی تیاری کے لیے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دس از دا 5th ون، نیکی پر اجر۔ اینڈ 6 از دا فائنل تھنگ جس کا حکم دیا گیا، وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ استغفار کو تھام لیا جائے۔ تو تہجد کی تخفیف، اس میں قرآن کا پڑھنا دن کی مصروفیت کے باوجود 1، نماز کی پابندی تہجد کے علاوہ 2، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض صدقہ 3، صدقہ اللہ کے راستے میں دینا اللہ کو لون کی شکل میں قرض حسنہ 4، نیکی پر اجر ملنے کا انسینٹیو کہ نیکیاں کرتے جاؤ، اجر سمیٹتے جاؤ 5، اینڈ 6 از استغفار، اپنی نیکیوں کے باوجود اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہو۔ انشاءاللہ یہ 6 ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آیت نمبر 20 کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں گی۔ 3 احکامات کو ہم آج دیکھ لیں گے اور 3 احکامات کو ہم کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسٹڈی کر لیں گے۔ سو اسی پیٹرن کو ہم فالو کریں گے، اور آج ہم تہجد، نماز کی جو پابندی ہے اور زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے، ان 3 پہلوؤں پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور باقی 3 ہم کل کور کر لیں گے۔ سو مائی فرسٹ ایکسپلینیشن آف ٹوڈیز ٹاپک انڈر انواع العبادات یا انواع العبادہ، وہ ہے تخفیف تہجد۔ تخفیف تا خا فا یا فا، تخفیف بنا ہے کمی سے، تہجد میں کمی، یعنی کس طرح سے تہجد میں کمی کی گئی۔ یہ جو آیت نمبر سورۃ المزمل کی 2 تھی، جہاں کہا گیا تھا کہ آپ اب تہجد پڑھیے، وہاں اس حکم کے مقابلے میں آیت 20 کے اندر تخفیف تہجد ہے۔ یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ عبادت تہجد کی جس کو فرض تہجد بنا کر دیا گیا تھا،
رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو شروع کی وحی کے دنوں میں آیت 20 جب آئی ہے تو اس نے فرض کو استحباب میں بدل دیا. استحباب کہتے ہیں مستحب ہونے سے، یعنی کہ اب یہ تہجد کا عمل امت کے لیے اس پوائنٹ سے جب سے سورۃ مزمل کی آیت 20 نازل ہوئی ہے، اب امت کے لیے، اب ہم سب کے لیے تہجد فرض نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے. یعنی کہ مستحب کس سے بنا ہے؟ حب سے بنا ہے. حب کس کو کہتے ہیں؟ محبت سے کہتے ہیں. بندہ اللہ کی محبت میں یہ عبادت کرے گا تو ٹھیک ہے، اور بندہ اللہ کی محبت چاہنے کے لیے یہ عبادت کرے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کے اوپر obligation نہیں ہے. اس کو مستحب اعمال کہتے ہیں. جیسے مستحب آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے، پریفرڈ ہے، اٹس اپروپریٹ کہ کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. کوئی تہجد نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ فرض سے استحباب پر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض تو آپ کو ہر حال میں الٹے پہ لٹک کے پڑھنا پڑے آپ کو، تو آپ کو فرض کی ادائیگی تو کرنی ہے، آپ فرض نہیں چھوڑ سکتے. بٹ what عمل از انڈر دا شیڈ آف استحباب، مستحب ہونا. اب آپ کا دل کرے تو آپ کریں، اور اس کے پیچھے ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہو، آؤٹ آف محبت میں یہ کام کریں. تو اب جو بھی امت تہجد پڑھے گی، اب امت پر تہجد فرض نہیں ہے. اگر وہ پڑھے گی امت یا کوئی مسلمان پڑھے گا تو وہ اللہ سے محبت کا متلاشی ہو کر، اللہ سے محبت کرنے والا عبد بن کر تہجد پڑھے گا. اسی لیے فرائض نمازوں کے بعد پسندیدہ نماز، افضل ترین نماز تہجد کی تہجد کی نماز ہے. صحیح، سب سے افضل ترین. تو آیت میں آتا ہے، آیت 20 میں شروع ہوتی ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ. آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کتنا قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 اور کبھی 2/3. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے. یعنی کہ صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی ہی ٹف تہجد پڑھا کرتی تھی. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس کو اے مسلمانوں پتہ چل گیا ہے کہ تم رات کا شمار صحیح طرح سے نہیں کرتے. یعنی کچھ صحابہ تو رسول اللہ جیسی تہجد پڑھتے تھے، کچھ صحابہ ذرا مختصر کرنے لگ گئے تھے، اب تھکن ہوتی تھی، دن کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، کام ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، فتاب علیکم، اب اس نے تمہارے ساتھ نرمی کی ہے. کیا نرمی کی ہے؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اچھا اب جتنا قرآن پڑھ سکو اتنا قرآن پڑھ لو. علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے کہ تم میں مریض بھی ہوتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کو دن بھر کی مصروفیت تھکا دیتی ہے. سو بیسیکلی اس آیت کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی عبادت میں ریلیکسیشن دے دی، اس کو فرض سے مستحب بنا دیا. جس کو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی، اب صرف وہی انسان اس ریلیکسیشن کے بعد تہجد کی عبادت کی طرف آئے گا. جس کو اللہ کی پریزنس اپنے آس پاس محسوس ہوگی، جو زندگی کو اللہ اور اللہ کے بغیر گزارنے کا فرق کر سکے گا، اب صرف تہجد اس کو پیاری ہوگی، وہ تہجد پڑھ سکے گا. جیسے وہ نثر میں شاعر کہتا ہے، کہو تو دو لفظ مانگو تو بندگی. بہت ڈیپ ہے، بہت شارٹ اینڈ کرسپ ہے، بٹ اٹ ہیز اے ڈیپتھ. کہو تو دو لفظ مانگو تو بندگی، سوچو تو گہرا ساگر، ڈوبو تو زندگی. کرو تو آسان، نبھاؤ تو مشکل. ایک دفعہ پڑھنی ہوگی تو آسان ہوگی، بٹ اگر مجھے لائف ٹائم پڑھنی ہے تو مشکل ہوگی. کرو تو آسان، نبھاؤ تو مشکل، بکھرے تو سارا زمانہ، سمیٹو تو صرف تم. آپ کے آس پاس سب کچھ بکھرا ہوا ہوگا، بٹ دا مومنٹ یو ول بی پرسسٹنٹ ان یور عبادات، اینڈ اسپیشلی وین یو ول بی پرسسٹنٹ ان یور بندگی رب، تہجد کی نماز، تو آپ سمٹی سمٹائی رہیں گی. سمٹی سمٹائی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے دنیا کے معاملات وہ رب سمیٹ لے گا جس کے حوالے آپ نے اپنے نفس کو کیا ہے، اور آپ اس کی محبت میں نیند توڑ کر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز بہت پیاری تھی. آپ نے اس عبادت کو ہمیشہ رکھا اپنی زندگی کا حصہ. آپ کے صحابہ نے ریلیکسیشن کے باوجود
اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ رکھا. اور کلاسیکل اسکالرس کی آپ کو کتابوں کے اندر کانسٹنٹلی یہ ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تہجد سے زیادہ کوئی اور شے نہیں ہے جو آپ کو آپ کے رب کے ساتھ تعلق میں مضبوط کر سکے. دیکھیں قرآن کا تعلق جو آپ ایسے قرآن سن رہی ہیں جیسے اس وقت سن رہی ہیں، یہ بھی اللہ سے ایک تعلق مضبوط کرتا ہے. آپ دن میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، وہ بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے. بٹ تہجد کی نماز ہیز سم تھنگ ویری ایکسکلوسیو، جس میں صرف میں ہوتی ہوں، میرا رب ہوتا ہے اور میری مناجات ہوتے ہیں، جس میں صرف میں ہوتی ہوں، میرا رب ہوتا ہے اور میری حقیقت ہوتی ہے. تو وہ ایک ایکسکلوسیوٹی رکھتی ہے. تو تہجد سے زیادہ کلاسیکل اسکالرس کہا کرتے تھے کہ اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے اور کوئی مضبوط کنیکشن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دن بھر میں کئی مصروفیات ہوتی ہیں اور رات اس لیے بھی اہم ہوتی ہے. ایک تو ریزن ہے تنہائی، دوسری ریزن ہے ڈسٹریکشن نہیں ہے. اینڈ the third and the main and the prominent and the very very specific reason وہ یہ ہے رات کا امپیکٹ عبادت کا اسٹرانگ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے پہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. اب وہ اللہ کیسے آتے ہیں اس کی نہیں مجھے فکر ہوتی، میرا ایمان ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں جو ان کی شان ہے. اس کی کھوج میں مجھے آنے کو نہیں کہا گیا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہر لاسٹ 1/3 پارٹ میں آسمان پر آتے ہیں تو وہ اللہ تو نور ہے، تو اب اللہ نے تو بتایا کہ اگر اللہ اپنا حجاب ہٹا دے تو ساری مخلوقات جل جائیں. تو جب اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے تو کیا اس کے انڈیکیشنز ہوتے ہیں، کیسا نور ہوتا ہے، وہ مخلوقات کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتا. We are not asked to go in these kind of details at all. بس ہمیں اتنا جاننا ہے کہ اللہ آسمان پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور مجھے بس اس کی اہمیت پر فوکس کرنا ہے. اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے جو میرے قریب آنا چاہتا ہے. جس کو محبت ہوگی اس نے یہ پڑھ لیا. سورۃ مزمل کی آیت 20 کہہ رہی ہے کہ تہجد فرض نہیں ہے، لیکن زندگی میں آپ بہت سے وہ کام چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کے لیے کریں جو ان پر فرض نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا، اولاد سے آپ کو وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو اولاد پر فرض نہیں ہے، بٹ یو ایکچولی ہیو اے کریونگ کہ میرا بچہ میرے لیے یہ کرے. سیم از دا کیس ود یور اسپاؤس. فرض نہیں ہوتا آپ کے اسپاؤس کے اوپر کہ آپ کو ہر عید کے اوپر نیا جوڑا خرید کے دے، یا وہ آپ کی اینیورسری کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہر دفعہ کوئی گفٹ جو ہے آپ کی پسند کا آپ کو دے، یا وہ آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے آپ کو ہر مرتبہ آپ کے ریلیکسیشن کے لیے ویکیشنز پر لے کر جائے. فرض نہیں ہے اس کے اوپر، بٹ وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کرتا ہے. ان دا سیم وے جیسے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ اس کے ماں باپ کا خیال رکھیں، بٹ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے شوہر کی محبت میں اپنے رب کی خاطر اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں. آؤٹ آف دا وے فرض نہیں ہے آپ پر. بالکل جیسے آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرتی ہیں، ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتی ہیں، although ہر دفعہ آپ پر فرض نہیں ہوتا، بٹ آپ فرض سے بڑھ کر کرتے ہیں. صحیح؟ سیم از دا کیس اوور ہیئر. فرض نہیں ہے مومن کے اوپر تہجد پڑھنا، بٹ آؤٹ آف لو مومن تہجد پڑھتا ہے بیکاز اس کو یہ احساس اتنا گرینڈیور لگتا ہے کہ ہر رات اس ٹائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا، ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کو میری قربت نصیب ہو جائے، ہے کوئی جو اپوائنٹمنٹ لینا چاہے مجھ سے بات کرنے کے لیے. دنیا میں آپ کے پسند کے لوگ ہوتے ہیں، آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے ان سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ مل جائے. آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ان سے ملاقات کر لیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ ہے وداؤٹ ریسٹرکشن انسانوں میں سے سب کو آپشن دے رہے ہیں. صرف انبیاء اور رسولوں کو آپشن نہیں دے رہے، سب کو آپشن دے رہے ہیں. کوئی بھی مجھ سے مل سکتا ہے، اور جب میں کہتی ہوں کوئی بھی مل سکتا ہے، متقی بھی مل سکتا ہے، محسن بھی مل سکتا ہے، رائچس بھی مل سکتا ہے، دا موسٹ بروکن انسان وہ بھی مل سکتا ہے، دا سنر وہ جس نے کبیرہ گناہوں میں اپنی زندگیوں کو انوالو کر کے رکھا ہوا ہے، دا سنر وہ بھی مل سکتا ہے. کوئی بھی اللہ سے اس وقت میں جب اللہ پہلے آسمان دنیا پر تہجد میں آتا ہے، کوئی بھی اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں ایک دم مرتبہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، یعنی ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں یہ عمل کروں اور مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے. تو امام حسن البصری نے کہا ما اعلم شیئا یتقرب به متقربون الی اللہ افضل من قیام اللیل. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑھ کر قیام اللیل سے بڑھ کر کسی چیز کو اللہ کی قربت پانے والوں کے لیے
قریب آنے کا ذریعہ نہیں سمجھا، لیکن صرف قیام اللیل۔ اگر ہمیں متقربون الی اللہ بننا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ کے قریب آتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، وہ جن کی دعائیں اللہ سنتا ہے، وہ جن کے مشکلات کے سلوشنز اللہ نکالتا ہے، وہ جن کی زندگیوں میں برکت اللہ عطا فرماتا ہے۔ دیز آر متقربون الی اللہ، یہ بننا ہے تو امام حسن البصری کہتے ہیں سب سے بیسٹ طریقہ ہے قیام اللیل یعنی تہجد اڈاپٹ کر لو۔ nothing brings you this close to Allah than تہجد کی نماز۔ الفدیل جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں آتے ہیں وہ لکھتے ہیں ینزل اللہ تعالی کل لیلہ، ہر رات اللہ آسمان پر اترتا ہے، پہلے آسمان پر، الی سماء الدنیا، دنیا کے پہلے آسمان پر آتا ہے، فیقول، اور اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، کذب من دعا محبتی فاذا جن اللیل نعم عنی، اللہ فرماتا ہے کہ انسان سچا نہیں ہے اپنے کلیم میں کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب رات آتی ہے نعم عنی، وہ میری اپوائنٹمنٹ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا اور نیند کو پریفرنس دے دیتا ہے۔ نعم عنی، بجائے اس کے کہ وہ میری اپوائنٹمنٹ کی طرف آئے، وہ نیند کو اس وقت انجوائے کرنا پسند کرتا ہے۔ جب اللہ کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آئے اور بندہ اللہ کی طرف نہ دوڑے نہ لپکے، تو کیسی محبت ہے؟ اللہ نے یہی تو یہاں فدیل یہی تو کہہ رہے ہیں، اللہ ہر رات آتا ہے اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے، کذب من دعا محبتی، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے محبت۔ آپ کو محبت ہو ایک انسان سے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے شہر میں آ رہا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے آتا ہے تو آتا رہے، میری تو نیند کا ٹائم ہے۔ Will you do this؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اللہ ہر رات اپنے بندوں کو اوپن اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھیجتا ہے، کم اینڈ میٹ می، لیکن بندہ سوتا رہ جائے، بندے کو اللہ سے ملاقات کا موقع ملے اور بندہ اپنی نیند کو پریفرنس دے دے، جبکہ اللہ اس کو سننے کے لیے تیار تھا۔ آگے وہ فدیل کہتے ہیں الیس کل حبیبی یخلو بحبیبہ، اللہ کہتا ہے کیا رات میں ہر انسان اپنے لور کے ساتھ وقت نہیں گزارتا؟ ہاں انا لا مطلع علی احبائی اذا جنحوا منہ اللیل، ادھر میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے محبت کرنے والوں کی راہ تک رہا ہوں اور وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے، وہ میرا رخ نہیں کر رہے۔ غدن، کل ہوگی نا، وقر عیون احباء فی جنات، یہ میں وہی رب ہوں جو انتظار میں بیٹھا رہ جاتا ہے رات میں کہ میرے بندے آئیں گے اور تنہائی میں مجھ سے ملاقات کریں گے اور مجھ سے اپنے پرابلمز کا ذکر کریں گے۔ وہ تو آتے ہی نہیں، وہ تو سوئے رہ جاتے ہیں، اور ادھر اللہ ہے غدن وقر عیون احباء فی جنات، ادھر جب یہی میرے بندے جو رات میں غٹ غافل سو رہے تھے، جب یہ کل میرے پاس آتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، قر عیون، میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ کتنا محبت کرنے والا رب ہے۔ آپ کسی سے ملنے کی کریونگ کر رہی ہوں اور وہ آپ سے ملنا پسند نہ کرے، دوسری دفعہ کے بعد آپ کہیں گی جاؤ میں بھی نہیں ملتی، مگر یہ رب ہے، اس کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی اپوائنٹمنٹ کو مس کرتا ہے، بندہ سوتا رہ جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کی آنکھیں ٹھنڈا کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا ہے میں اس کو اپنی نعمتیں دیتا ہوں، کیونکہ محبت کرتا ہوں نا، احباء فی جنات، اپنی محبت کا اظہار نعمتوں سے کرتا ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، I will fill their hearts with my جنہ، ان کے دل کے اندر سکون ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کریونگ اگر ہوگی تو ریلیکسیشن کے باوجود آپ تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھیں گی۔ ایک ریزن ہے تہجد پڑھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ میری اور میرے رب کے درمیان محبت کا ذریعہ ہے۔ مجھے اللہ کے ساتھ مقربین میں شامل ہونا ہے، مجھے اللہ کے ساتھ محبین میں شامل ہونا ہے۔ محبین بہت سخت اللہ سے محبت کرنے والے، اور اس کے لیے ظاہر آپ کو بس ایک کام کرنا ہوگا کہ اپنی نیند توڑ کر اٹھنا ہوگا 10-15 منٹ کے لیے۔ سو ریزن نمبر 1، ریلیکسیشن کے باوجود، مستحب تہجد کی عبادت ہونے کے باوجود، میں اس عبادت کو کیوں اڈاپٹ کروں؟ مجھے محبین میں شامل ہونا ہے، مجھے مقربین میں شامل ہونا ہے، مجھے اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور محبت اظہار مانگتی ہے، خالی دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ صبح اٹھ کے مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ سے واقعتاً بڑی محبت ہے، یہ آیت تو مجھ پر ہی فٹ ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو دعویٰ رہ گیا نا۔ اگر یہ محبت سچی ہوتی
تو ہم رات میں اس پہر اٹھتے چاہے 10 منٹ کے لیے اٹھتے، لیکن محبین تو بننا شو کرتے. تو ایک ریزن کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت میں اس نفل عبادت کو اڈاپٹ کرنا ہے. دوسری ریزن، جب یہ فرض نہیں ہے تو میں تہجد کیوں پڑھوں؟ میں آپ کو صرف 2 ریزنز کے ساتھ چھوڑ رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 ریزنز آر پریٹی انف ٹو گیو اس انسینٹیو کہ ہم اپنی زندگی میں تہجد پڑھنا شروع کر دیں. اگر ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو ہم رمضان کے باہر بھی اپنی اس پریکٹس کو کنٹینیو کریں. دوسری ریزن یہ ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہم اس تہجد میں مانگ سکتے ہیں وہ معافی ہے. آپ کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو مجھے کس بات کی معافی چاہیے؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب بلنڈرز کرتے ہیں، ہم سب کو کانسٹنٹلی اللہ کی طرف سے معافی چاہیے ہوتی ہے. اور مجھے معافی کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ میری زندگی میں یہ معافی اگر نہیں آئے گی تو یاد رکھیں سٹریس کا گریٹسٹ کاز قرآن کی روشنی میں گناہ ہے. This is one of a very clear, with due respect, this is one of the very clear explanation. ایک بہت گریٹ کاز جو ہے گناہوں کا وہ سٹریس بنتا ہے. اس لیے کہ آپ جب گناہ میں انوالو ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ سورس آف پیس سے دور ہوتے ہیں. اینڈ دا مومنٹ یو ول گو اوے لٹل فار فرام اے سورس پیس، تو آپ اپنے آپ کو پھر بے چینیوں میں دیکھتے ہیں. بے چینیاں ہٹ کرتی ہیں تو اسٹریس اور انگزائٹیز ہٹ کرتے ہیں. تو سم ہاؤ، not every time, but somehow back in my mind this should be in my heart and in my thoughts کہ میں گناہ کروں گی، الٹیمیٹلی یہ میری زندگی کا کوئی سٹریس بن کر سامنے آئے گا. اس لیے کہ یہ بیریئر بن جاتے ہیں گناہ بندے اور اللہ کے درمیان میں. کیوں؟ میری یہ فلسفی میں ان سب لوگوں سے جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور جو سائیکائٹرسٹ ہیں اور جو تھراپیز کرتے ہیں، میں بہت ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. آئی نو دس از این illness، مینٹل illnesses جتنی بھی ہیں فزیکل illnesses کی طرح ہیں. جسٹ لائک اے کینسر، کسی بھی مینٹل illness کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز اے سائیکولوجیکل اسٹیٹ. آئی اگری دس سائنس. لیکن دیکھیں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہر بیماری کی شفا اس نے اتاری ہے، ہر بیماری کا ٹریٹمنٹ اس نے دیا ہے. سو وین یو سرچ فار دا ٹریٹمنٹس، اور خاص طور پر جب آپ ٹریٹمنٹ آف اسٹریس کی طرف جاتے ہیں اور الحمدللہ آپ اپنے سامنے اللہ کے کلام کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں، اینڈ یو نو دا ڈیپتھس آف آل دا فلسفی آف سائیکالوجی لاز جس کے تھرو وہ بیماریوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کو ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، کوئی نہ کوئی آیت کنیکٹ ہوتی ہوئی مل جاتی ہے. اینڈ دا ایسنس از دس. میں آپ کے سامنے ایسنس رکھ رہی ہوں. کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک غلطی، ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو اتنا اوور پاورنگ ہوتا ہے کہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک بیریئر بن جاتا ہے. جیسے ہی بیریئر بنتا ہے بندہ سکون کے سورس سے دور ہوتا ہے. اللہ ہی سکون کا سورس، اللہم انت السلام و منک السلام. بندہ سکون کے سورس سے دور ہوگا، اسی وقت اس کے اندر بے چینیاں آئیں گی. بے چینیاں آئیں گی تو سٹریس بڑھنے لگ جائے گا. اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں گناہ، ہر گناہ، جتنے گناہ بھی میں کرتی ہوں اس میں ہر گناہ کو دیکھ لوں، ہر گناہ ہماری روح کو رلاتے ہیں. ہر گناہ کرتے ہیں ہماری روح روتی ہے، روح اداس ہو جاتی ہے. روح اداس ہوتی ہے کیونکہ دل میں زیادہ تر کونوٹیشن یہی ہے کہ روح کا مسکن دل ہے. تو روح اداس ہوتی ہے تو دل اداس ہوتا ہے. دل میں جذبات ہیں، آپ کے سارے جذبات لوور سائڈ پر جاتے ہیں اور آپ اوور آل اپنے آپ کو اداس، بجھا بے چین سا محسوس کرتے ہیں. میں اور آسان الفاظ میں سمجھا رہی ہوں. یوں سمجھیں کہ اگر روح کی آواز ہوتی، روح کی آواز نہیں ہوتی ہے، اگر روح کی آواز ہوتی، کم سے کم اس دنیا میں روح کی آواز نہیں ہے، کہ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کرنے کے بعد ہمیں اپنی روح کے رونے کی آواز آتی. اس لیے کہ یہ بے چین ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، یہ روتی ہے جب یہ اللہ سے دور ہوتی ہے، جب یہ اس پیس سورس سے دور ہوتی ہے، یہ روتی ہے. اگر اس کی آواز ہوتی، میں جب گناہ کرتی مجھے اپنے روح کے رونے کی آواز آتی، اور یہ اس کی بے چینی کا رونا ہوتا. بے چین ہوتی ہے گناہ سے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے گناہ سے.
اور یہی چیز ہے جس کو سمجھنا ایک مومن کے لیے اشد ضروری ہے. اب تہجد کیوں پڑھنی ہے مجھے؟ اس بات کو سامنے رکھیں، میں انسان ہوں اور مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں. کبھی مجھ سے گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور کبھی مجھ سے گناہ ماضی کے کوئی ایسے ہوئے ہوتے ہیں جو مجھے اب تک ایسے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تک مجھے اس کی معافی نہیں ملی. تو گناہوں کی معافی کے لیے ایگزسٹنگ ہیں یا پرانے ہیں یا آنے والے وقت میں گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں، اس کی معافی کے لیے تہجد پڑھیں. دس از دا ریزن. مجھے اپنی زندگی میں تہجد کو شامل رکھنا ہے. جہاں محبین کی کیٹیگری میں آنا ہے، وہاں مستغفرین کی کیٹیگری میں بھی آنا ہے. اللہ سے معافی مانگنے والا بننا ہے. نیکیاں کرنے کا آغاز ملنا شروع ہو جائے گا when you will adopt دوام ان تہجد. ظاہر ہے گناہوں کی معافی ملے گی تو اب جگہ صاف ہوگی نا، تو اب صاف چیز کو آپ اٹریکٹ کر سکیں گے. معافی مانگنے کا بہترین وقت تہجد کا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جب وہ اپنے بندے کو نماز میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، قیام اللیل میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، یقول للملائکہ، یقول اللہ للملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا ماذا یطلب عبدی، اچھا ذرا دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا ربی، اے ہمارے رب، بردا کا و مغفرتا کا، اللہ یہ آپ کا پلیزر اور آپ کی forgiveness طلب کر رہے ہیں. اللہ یہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فیقول اللہ، اللہ فرماتا ہے اشہدوکم، اے فرشتو تم گواہ رہنا، bear witness، انی قد غفرت لکا ورضیت عنہ، گواہ رہنا، بی اے وٹنس، اس وقت میں ان کے قریب ہوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور انہوں نے جو جو مجھ سے معافیاں مانگی تھیں میں نے معاف کرنے کے بعد ان سے رضامندی بھی کر لی اور رضیت عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا. اب بھی اللہ کے قریب تہجد میں نہیں ہوں گے تو اور کیا انسینٹیو پیچھے رہ جائے گا. تو محبت اڈاپٹ کرنے کے لیے اور گناہوں پر معافیاں مانگنے کے لیے تہجد کی عبادت مستحب ہونے کے باوجود اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. اور یہ ہمارا اللہ کے ساتھ اس کی قربت میں آنے کے لیے ایک ایکسکلوسیو وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے کھول سکتی ہوں، وہ جو میں زندگی میں زبان پر ہمت نہیں پاتی کہ میرے گناہ میری زبان پر آ جائیں. وہ گناہ جو خیال بھی آ جائے تو آپ کو اندر تک اداسی کے سمندر میں گرا دیتے ہیں، شرمندگی کے سمندر میں گرا دیتے ہیں. وہ جو ہمارے کانشیسنس پر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ گناہ جو ہمیں بعض اوقات نیکیوں کے راستے پر آگے بڑھنے سے روک بھی لیتے ہیں، اس وقت میں ان کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، کھول کر اس کے سامنے بیان کر دیں اور اس تہجد کو اپنے لیے ایک کتھارسس بنا لیں. پہلا قدم اٹھانا آپ کا کام ہے، ہمت دینا اس کا کام ہے. پہلا قدم اٹھانا ہے آپ نے. میں آپ کو 3 سٹیپ بتاؤں، اگر آپ واقعی چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں تہجد قائم کر لیں. سٹیپ نمبر 1، پلیز اپنی زندگیوں میں کسی بھی پرومیننٹ گناہ کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام اللہ کی نافرمانی کا کر رہی ہوں، if you really want to get the توفیق of تہجد with دوام، پلیز omit گناہ from your life. I'm not saying کہ آپ اپنے آپ کو فرشتہ بنا کر بالکل پرسٹین اور پیور بنائیں پہلے then come towards تہجد. No، ایک پرومیننٹ گناہ جو آپ کو معلوم ہے یہ رب کی نافرمانی ہے، یہ غلطی ہے، یہ شارٹ کمنگ ہے، یہ میری اس وقت اللہ کے ساتھ ایلیجنس شو نہیں کر رہا، وہ ایک گناہ چھوڑیں. اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2، بس ہمت کر کے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسٹیپ نمبر 3، ہر تہجد میں اگر آپ نے کوئی لمبی دعا نہیں مانگنی، بس ایک جملہ بولیں، اللہ آئی ایم سوری، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے دھو کر پاک کر دے گناہوں سے. آپ کا رب اور آپ کی مناجات. تہجد پڑھنا مشکل نہیں ہے، صرف یقین رکھیں کہ مجھے محبت بھی ملے گی اس در سے اور مجھے معافی بھی ملے گی اس در سے. دنیا بہکائے آپ نہ بہکیں، شیطان بہکائے آپ نہ بہکیں. شاعر کہتا ہے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اپنا یقین مضبوط کریں. پہاڑ جتنا یقین جس کو اپنے رب کے اوپر ہوگا، وہ جو اٹھے گا 2 رکعت پڑھنے کے لیے، اس کو یقین ہوگا کہ مجھے محبت بھی ملے گی رب کی اور معافی بھی ملے گی.
اس کو کوئی وسوسہ جو ہے وہ پھر ڈگمگا نہیں سکتا. تھوڑی سی تہجد کو بھی کم نہیں سمجھنا. لکھ لیں کہیں اپنے پاس یہ بات. آپ کی چھوٹی سی تہجد بھی آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنی. چاہے آپ کسی بھی وقت تہجد پڑھتے ہیں. میں تہجد کے فقہ میں نہیں جا رہی ہوں اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں. سمپل رکھیں عبادات کو. مت اتنے ریسٹرکٹڈ مائنڈ کے ساتھ عبادات کریں کہ آپ کو ایک پوائنٹ پر لگے کہ آپ خود بھی چوک ہو رہی ہیں اور آپ اوروں کو بھی چوک کر رہے ہیں. یہ محبت کے راستے ہیں. ایک ڈیسنٹ طریقے کے اندر اندر جہاں جہاں ڈیکورم دیا ہے اس کو فالو کریں. اور تہجد کی نماز تو فرض بھی نہیں ہے. کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ ہاں فرض میں آپ کو ڈیکورم مینٹین رکھنا ہوتا ہے. آپ وہاں پر 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھیں گے. اس کو آپ 6 نہیں بنا سکتے ہیں اگر فرض 4 رکعت ہے. بٹ یہ تہجد ہے, ریلیکسیشن ہے. دے دی نا آپ کے رب نے ریلیکسیشن. پڑھ لیں آیت نمبر 20. اس نے کہا ہے تیسر القرآن, جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. آپ سے آپ کی فرینڈ کہتی ہے میں تہجد میں صرف ایک آیت پڑھ لوں سورہ فاتحہ کے بعد. میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, اب میں صرف قل هو اللہ احد پڑھ لوں. آپ کہیں یہ کیا, کم سے کم کرائٹیریا تو فالو کرو. آپ کہیں ہاں پڑھ لو, پھر آہستہ آہستہ دل کرے تو بڑھا لینا. ایسے کیوں نہیں بات کر سکتے ہم لوگوں سے؟ محبتوں کے راستوں پر لانے کے لیے محبت درکار ہوتی ہے. لاتے ہیں ہم اللہ کی طرف اور کہتے ہیں دیکھو تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے, اور اتنے ڈنڈے مار مار کے لاتے ہیں کہ انسان جو آتا ہے بیچارہ وہ کہتا ہے جیسے ہی چھوڑے گی جان میری میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی. اس طرح سے نہیں چلتے ہیں دین کی عبادات کے معاملے. تھوڑی سی تہجد کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. تہجد کا وقت کسی بھی وقت تہجد پڑھ لیں. عشاء کے بعد کسی بھی وقت فجر تک ٹائم ہے آپ کے پاس. آفٹر یور عشاء سونے سے پہلے پڑھنی ہے سونے سے پہلے پڑھ لیں. درمیان میں اٹھ کے پڑھنی ہے درمیان میں اٹھ کر پڑھ لیں. صبح صادق سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ کر پڑھنی ہے صبح صادق سے 10 منٹ پہلے اٹھ کر پڑھ لیں. کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے, 4 پڑھنی ہے, 6 پڑھنی ہے, 8 پڑھنی ہے, 10 پڑھنی ہے. پلیز جتنی پڑھنی ہے پڑھ لیں. آپ نے قیام میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. 2 رکعت میں ایک میں پڑھی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد, دوسری میں پڑھی سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس. پڑھ لیں. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ. اٹ میٹرز کہ آپ نے تہجد اٹھ کر پڑھی ہے اور ان 2 نیتوں سے پڑھی ہے. اللہ مجھے مقربین محبین میں شامل کر لے, اللہ مجھے مستغفرین میں شامل کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. جو کھڑے ہو کر تہجد میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے, جس نے 10 آیات پڑھ لی سورہ فاتحہ کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کو غافلین میں نہیں رکھے گا. That person will not be written as person of heedlessness. غافل انسان کا کرائٹیریا اس پر فٹ نہیں آئے گا. غافل انسان کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے غافل جس کو اپنے مقصد کی پہچان نہیں ہوتی ہے. میرا 2 رکعت تہجد پڑھنا اس پورے دین اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر مجھے غافل ہونے سے بچا رہا ہے, how can I miss this chance? How can I miss this opportunity? میں تہجد پڑھنے سے غافلین کی کیٹیگری میں کبھی بھی نہیں آؤں گی. Why I will miss this opportunity? اللہ تعالیٰ ہماری لمیٹیشن جانتا ہے نا, رحمان ہے. وہ جانتے ہیں دن بھر میں ہمارے اوپر کتنے کام ہیں, اس نے کتنے رول ایلوکیشن رکھے ہیں, اس نے کتنی ذمہ داریاں رکھی ہیں. وہ چاہتا ہے ہماری آسانی. جب بھی اس نے آیت نمبر 20 میں آسانی دی ہے, علم ان سیکون منکم مرضی, اس کو معلوم ہوگا ان قریب تم بیمار ہو جاؤ گے, بیماری آئے گی. ظاہر پہ تم سے کہاں پڑی جائے گی آدھی رات کی تہجد. وآخرون یضربون فی الارض, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار تو نہیں ہوں گے, سپر ایکٹیو ہوں گے, سپر ہیلدی ہوں گے, بٹ ان کے دن بھر کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوں گی, دن بھر کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوں گی, تو بھی وہ رات میں لمبی تہجد نہیں پڑھ سکتے. یبتغون من فضل اللہ, کچھ کاروبار کرنے والے ہوں گے جو دن بھر میں اپنے معاش کے لیے, اپنی اکنامک ارننگ کے لیے محنت کرتے ہیں, تو رات میں نہیں جاگا جاتا ان سے, ان کو صبح 10 بجے نکلنا ہوتا ہے, 8 بجے نکلنا ہوتا ہے, 9 بجے نکلنا ہوتا ہے. They can't get wake up every night for half of the night. So 2 رکعت بھی کافی ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دن میں اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہوں گے, یا تو قتال کر رہے ہیں, یا کسی لیول کا جہاد کر رہے ہیں, یا اللہ کے دین کے کام کو آگے پھیلا رہے ہیں. ظاہر ان کو صبح اٹھ کر 9 بجے نکلنا ہے گھر سے. سو وہ آدھی رات کیسے عبادت کریں گے؟ آدھی رات عبادت کریں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, they will not be active in the daytime. سو اللہ انسانوں کی لمیٹیشن جانتا ہے, تو کہا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ,
بس اتنا پڑھ لو جتنی آسانی ہے. کیوں تہجد کی عبادت کو ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا؟ سورۃ مزمل کی آیت نہیں پڑھتے کیا؟ اللہ کا حکم ہے فَقْرَؤْا، اتنا ہی پڑھو ما تیسر منہ، جس میں تمہیں آسانی نظر آ جائے، جو تم ڈویبل پوزیشن پر کر جاؤ، جو تم چھوٹی عمل کو زندگی کے آخری سانس تک اڈاپٹ کر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محبت کے اظہار کے ساتھ یہ الفاظ دیے کہ ہی نوز اباؤٹ یور آؤٹر اینڈ انٹرنل اسٹرگلس. وہ جانتا ہے تم کتنی ایموشنلی ڈرینڈ ہو، نہیں جاگ سکتی ہو اتنی دیر تک، تو 10 منٹ کی نماز پڑھ لو. صرف اور صرف 10 منٹ کا اٹھنا معافی بھی دلا دے، اللہ سے محبت کرنا بھی سکھا دے، اس کے مقربین بھی بنا دے، ہمارے دن بھر کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے اللہ ہمارے سامنے موجود بھی ہو جائے. اس سے برا، اس سے بھلا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے دکھ درد، دل کی پریشانیاں کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ آپ کسی سے شیئر کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ کی پریشانیاں جانتا ہے. تہجد میں جب آپ جھکتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ لیٹ سے ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، صحابہ کرام میجورٹی ایسے تھے کہ جن کی فطرت سلامت تھی، ان کی زندگیوں میں ریئرلی گناہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بائی نیچر کبھی کسی جو کسی شرک کے نام پر کھانا پکتا تھا نہیں کھاتے تھے. بائی نیچر سلیم الفطرت انسان تھے، الکوہل سے دور تھے بائی نیچر. اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی آزمائش سے نہیں گزارا. وہ بندہ بھی اللہ کے سامنے تہجد میں جھکتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کی محبت ٹھاٹھے مرتبہ سمندر بن جاتا ہے. تہجد میں جھکنے والے ہر انسان پر اللہ کو بے تحاشا پیار آتا ہے، اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میری خاطر نیند توڑی. آپ کا بچہ آپ کی خاطر ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھا رہے بیکاز یو آر سک. کتنی ٹوٹ کر آپ کو اپنی اولاد کے اوپر محبت آتی ہے. آپ کا شوہر ساری رات صرف اس لیے جاگتا رہے کہ آپ کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اینڈ ہی از ورڈ، ہی از unable to sleep and vice versa. بیوی ساری رات جاگتی رہے بیکاز ہسبینڈ از ناٹ ویل. کتنا ایک دوسرے کا احساس بڑھ جاتا ہے. آپ کا کوئی اپنا، آپ کی کوئی اپنی فرینڈ آپ کے لیے اپنی پوری رات جو ہے وہ کسی کام کے، آپ کے کسی کام کے اندر لگا دے تو آپ کو پیار نہیں آئے گا اس کے اوپر. جب اللہ کا بندہ نیند توڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تہجد کی نماز میں، اللہ کو بے تحاشا پیار آتا ہے. کہاں کہ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے وہ بروکن بھی ہے، وہ گناہوں پر معافی بھی مانگ رہا ہے، وہ غم کا شکار بھی ہے، اس کو زندگی میں انٹرنل تکلیفیں اور ایکسٹرنل تکلیفیں بھی بہت ہیں. وہ اس وقت ٹوٹا ہوا انسان ہے، اس کے آس پاس اس کی قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جب یہ بندہ تہجد میں سر جھکائے گا، اللہ کی محبت کا پہلو ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 100 ٹائمز مور ہو جائے گا. یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. آپ کا رب آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کہاں جائیں گے اس سے دور ہو کے؟ کس محبت کے پیچھے بھاگیں گے اس کی محبت کو چھوڑ کے؟ کون ہوگا جو اس سے بڑھ کر ہم سے محبت کر سکے؟ تو اتنا بڑا انسینٹیو ہو اور ہم اپنے رب کے سامنے سستی کر جائیں جھکنے کے لیے، 10 منٹ کا قیام اللیل نہ کر سکے رمضان کے بعد بھی، اللہ سے وسپر نہ کر سکیں، اللہ سے ایز نہ مانگ سکیں، اللہ سے معافیہ نہ مانگ سکیں، اللہ سے اپنے اینگوش کی بات نہ کر سکیں. بڑھیں آگے. آپ کی زندگی کا سکون آپ کی تہجد اور آپ کی عبادات کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کا مینٹل پیس، آپ کا جس کو آپ پیس آف مائنڈ کہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادات کے ساتھ انٹیکٹ رکھا گیا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں، مسلمان تھا، بہت مشکلات اس کی زندگی میں. ایک لائف سپین ایسا آیا کسی انسان کی زندگی میں جہاں اس کو لگا کہ ہر طرف سے مشکل برس رہی ہے. تو اس مشکل کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈس اورینٹڈ رہتا تھا. اب ڈس اورینٹڈ ہوتا تھا تو مسلمان تو تھا، معلوم تھا نماز پڑھنی، تو کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. پھر اس کو کسی دن نماز پڑھتے میں خیال آیا کہ مجھے اپنی نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے. جو چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں وہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور جو چیز میرے بس میں ہے اس کو بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مشکلات کا آنا تو میں روک نہیں سکتا، مگر میں نماز کا آرگنائزیشن تو اڈاپٹ کر سکتا ہوں. تو اس نے اپنی زندگی میں نماز کو آرگنائز کیا اور وقت پر نماز پڑھنی شروع کر دی. جب انسان وقت پر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، انسان کو ایک انٹرنل
ایکسٹرا آرڈینری ایسی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ جو اس کو آؤٹر مضبوطی دیتی ہے، اور وہ مضبوطی اس انسان سے باہر فلٹر ڈاؤن کرتی ہے، باہر والوں کو نظر آتی ہے۔ یہ آپ لکھ لیں بات، اگر آپ کی نماز نے آپ کو واقعی اسٹرینتھن کیا ہوگا، انٹرنل مضبوطی دی ہوگی، آپ کی وہ انٹرنل مضبوطی ایکسٹرنلی ایکسپوز ہوگی، آپ خود سے منہ سے نہیں بولیں گے، دیز ول بی دا وائبس جو سامنے والا آپ سے لے گا، اور آپ کے اندر کی مضبوطی اس کو نظر آئے گی۔ تو اس شخص کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب اس نے آرگنائز وے میں اپنی نمازوں کو مس کرنا چھوڑ دیا اور نمازوں میں دوام اختیار کر لیا، تو اس کے اندر تبدیلی محسوس ہوئی۔ تبدیلی محسوس ہوئی تو آس پاس والوں نے وجہ پوچھی۔ اس نے اتنی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ میں بے چین تھا، پریشانیاں مجھ پر برس رہی تھیں، دنیا کے حالات مجھ پر تنگ ہو رہے تھے، زندگی گزارنا محال ہو رہا تھا، میں کبھی عبادت کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا۔ پھر خیال آیا کہ دنیا میں اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دن کے 5 وقت ایک ہی کنسنٹریشن کے ساتھ میری مشکلات کو مجھ سے ایک ہی شوق اور محبت سے سنیں۔ صرف اللہ رب العزت ہے جو میرے درد، میرے اینگوش، میری تکلیف، میرے پریشانیوں کے سمندر کو بالکل اسی طرح سنتا ہے اٹینشن کے ساتھ، جب میں دن کے 5 اوقات میں اس کے سامنے جا کر اپنی بات بیان کرتا ہوں۔ تو میں نے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں، مجھے سکون آ گیا، اور اب مجھے انٹرنل پیس ہے، باہر کے حالات بھی وہ سنبھال لے گا۔ دس از دا یقین۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو اس رب کے حوالے کر دینا ہے۔ دن کے 5 مرتبہ اس کے سامنے جاتے ہیں، 6ٹی مرتبہ تہجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے حوالے 24 گھنٹے میں 6 مرتبہ اپنی چیزیں کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ اللہ پر یقین کو بڑھاتا جائے اور اللہ کی عنایتیں اس بندے پر برسے نہیں؟ ممکن نہیں ہے، اٹس کمپلیٹلی امپاسبل۔ اپنی سفرنگز، اپنے پین، اپنے کرائے، اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنی اداسیاں، اپنے انگزائٹی لیول رکھ دیں اللہ کے سامنے۔ اسی لیے اللہ نے تہجد بھی دی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر نمازیں بھی دی ہیں۔ عبادات کا ایسنس یہی ہے۔ عبادات کا ایسنس یہ نہیں ہے کہ میری عبادت کرنے سے اللہ کو کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ اسپریچول ہائی مل جاتی ہے۔ میری عبادت میرا فائدہ ہے، میری عبادت مجھے کیوں دی گئی ہے؟ میرا غم ہلکا ہو جائے، تھوڑا سا مجھے سکون آ جائے، تھوڑے میرے دل کے گہرے ظلم گناہ کے بادل چھٹنے لگ جائیں، تھوڑی مجھے انرجی مل جائے، تھوڑی مجھے ہمت مل جائے۔ عبادت کا مقصد یہی ہے، کوئی بھی عبادت لے لیں، ہر عبادت کا مقصد ہے بندے کو سکون پرووائڈ کرنا۔ اس لیے کہ آپ جب سکون کے سورس کے پاس آ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو وہ سورس فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے پرفیوم کی بوتل کھول دی اپنے کمرے میں، چلیں ٹوٹ گئی پرفیوم کی بوتل آپ کے کمرے میں، ہاں، اب جو پرفیوم کی بوتل آپ کے کمرے میں ٹوٹی ہے تو پورے کمرے میں مہک پھیلے گی نا۔ اب آپ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھی رہیں جہاں پرفیوم کی بوتل ٹوٹی ہے، آپ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھنے کے بعد اٹھ کر باہر جائیں، آپ نے وہ اٹھا کر زمین سے اپنے اوپر نہیں لگائی ہے، بٹ اٹ واز ان دا انوائرمنٹ۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ باہر جائیں گے، آپ میں سے وہی خوشبو آ رہی ہوگی۔ when we will be very close to this source of peace، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں سے انرجی ملتی ہے، یہاں سے سکون ملتا ہے، یہاں سے اطمینان ملتا ہے، یہاں سے وہ یقین ملتا ہے جو ہمیں ہر اگلے دن سورج کے نکلتے ساتھ ہی ایسی طاقت دیتا ہے۔ سب آس پاس وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی حالات ہوتے ہیں، وہی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ ایک نئی زندہ دلی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ عبادات اس لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ سو ناؤ آئی ایم موونگ آن سیکنڈ عبادت، سیکنڈ حکم آف آیا نمبر 20۔ عبادت کی ایک اور شکل جو تہجد کے علاوہ دی گئی ہے وہ ہے فرض عبادت کی راہ از آر نیکسٹ ایکسپلینیشن۔ فرض عبادت کی راہ، آیت میں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی دوسرا حکم جو آیت 20 میں تہجد کے بعد مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے۔ Now keep one thing in mind، اس وقت میں اقیم الصلاح کو تعویل عام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یعنی what this اقیم الصلاح mean right now for us۔ میں اس کو تعویل خاص سے ہٹا رہی ہوں بیکاز اس وقت کے لیے اس کا کیا حکم تھا اور یہ کیسا تھا، وہ ایک ایسے وقت کی چیز ہے جس میں ہم کبھی بڑی تفصیل سے بات کر رہے ہوں تو ہم اس وقت اس کو کر لیں گے۔ رائٹ ناؤ آر فوکس از سمپلی
میرے عمل پر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. سو اگر آج مسلمان سورۃ المزمل میں اقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں تو اس میں تعویل عام کو سامنے رکھتے ہوئے میرے لیے اس آیت کا مقام کیا ہے اسی اینگل سے ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. دیکھیں تہجد تو فرض نہیں ہے، لیکن تہجد کو پسند کیا گیا ہے، مستحب رکھا گیا ہے، بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے. لیکن عبادات چاہے نوافل کی ہوں، مستحب ہوں یا فرائض ہوں، عبادت کے ساتھ ایک کوالٹی اٹیچڈ ہے اسلام میں، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ عبادات میں کنسسٹنسی ہو. اس لیے کہ نیکیوں کی بہترین جو صفت ہے وہ کنسسٹنسی، استقامت ہے. جو بھی نیکی انسان اڈاپٹ کرے اس پر دوام اختیار کرے، پرماننس اختیار کرے، اس کے اوپر استقامت اختیار کرے. اور اسی کنسسٹنسی کو جب آپ، ایک صفت ہے آپ کی کنسسٹنسی، ایک انسان کنسسٹنٹ ہوتا ہے. آپ جب کوئی اچھا کام کرتی ہیں بس اچھا کام کرتی رہتی ہیں، اٹس ناٹ لائک کچھ دن بعد آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے. دس از اے کنسسٹنٹ پرسنالٹی. کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کنسسٹنٹ پرسنالٹی. آپ نے بس کہا کہ اب مجھے آج کے بعد جو ہے وہ لیٹ سے اپنے نوکروں کے ساتھ محبت سے بات کرنی ہے. ناؤ اف یو ول ہیو اے کنسسٹنٹ نیچر، تو جب کبھی غصہ آئے گا بھی یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف. آپ اپنے غصے کو ریج میں نہ کنورٹ ہونے دیں اور اس ریج کی وجہ سے جو ہے آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. نیکیوں کی کوالٹی استقامت، کنسسٹنسی ہے. اور کنسسٹنسی، استقامت ویسے ہی ایک کوالٹی ہے. جب آپ اس کو عبادت کے ساتھ یا نیکی کے ساتھ پیئر کر دیتے ہیں تو ایک خوبصورت سٹرکچر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. جہاں تہجد ہے although فرض نہیں ہے بٹ کنسسٹنسی ول میک اٹ بیوٹیفل ان یور لائف. زندگی کا خوبصورت سٹرکچر ہوگا تہجد کی شکل میں اگر آپ اس میں دوام اختیار کریں گے. ان دا سیم مینر جب آپ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گی اور اس 5 وقت کی نماز میں آپ کنسسٹنسی ڈیولپ کر کے رکھیں گی، دس ول گیو اے بیوٹیفل اسٹرکچر ٹو یور پرسنالٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ بلوڈ نیکی یہ 5 وقت کی نماز ہے. روزے محشر جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ الصلاۃ، نماز ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب تھا، جو آپ کا کنسرن تھا، جو آپ کے آخری الفاظ تھے، جو آپ کی لاسٹ ورڈنگز تھیں ایز اے نصیحت، ایز اے وصیت، آپ نے فرمایا الصلاۃ صلاۃ، تمہاری نماز استوصوا بالنساء خیرا. اپنی عورتوں کی فکر کرنا، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا خیر کا معاملہ کرنا. ود ڈیو ریسپیکٹ کبھی کبھی دل چاہتا ہے، میں کروں گی نہیں مگر دل چاہتا ہے کبھی کبھی جسٹ دس فریز آف حدیث رسول استوصوا بالنساء خیرا، یہ بیٹھ کر مردوں کو سکھایا جائے. بٹ مردوں کو نہیں سکھاؤں گی میں بیکاز وہ میرا ڈومین نہیں ہے. مردوں کو سکھانے کے لیے مرد استاد موجود ہیں. بٹ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ڈسکس ایٹ اینی پوائنٹ آف مائی لائف استوصوا بالنساء خیرا ٹو دا مدرس آف ینگ بوائز. مردوں کو نہ سکھائیں لیکن مردوں کی ماؤں کو سکھا دیں جن کے ہاتھوں میں اگلی نسل ہے. ٹرین یور men, train your boys, train your sons in this such a manner کہ کل کو ان کو عورتوں کی عزت کرنی آئے. وہ عورتیں جو ان کے اپنے رشتوں کے انڈر آ جائیں، ان کو ان عورتوں کے پر کاٹنے کی بجائے ان کو ان عورتوں کو اونچا اڑانے کی توفیق سکھانے والی آپ بن جائیں. ایسا اونچا اڑائیں کہ جس میں وہ محبتوں کے ساتھ اپنے شوہروں کی عزت بھی کرنے والی ہوں، احترام بھی کرنے والی ہوں، ان کے رتبے بھی پہچاننے والی ہوں، اور وہ سائملٹینیسلی دنیا میں، زندگی میں، معاشرے میں، خاندان میں ایک پروڈکٹیو پیس بن کر، ایک پروڈکٹیو سٹرکچر بن کے اس دنیا کا، اس امت کا حصہ بنے. وی نیڈ سچ مین ٹوڈے. چاہے وہ باپ ہیں، چاہے وہ بھائی ہیں، چاہے وہ شوہر ہیں، چاہے وہ بیٹے ہیں. Spirituality is somehow a little bit high among women, but spirituality is not that much high among men of this ummah. With due respect. ہیں اللہ کے بہت نیک بندے الحمدللہ، بہت ہیں، there is no doubt. بہت ہیں، کم نہیں، بہت ہیں، لیکن ابھی بھی ماسس کے اندر یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں جاتے ہوئے وقت، موت کے وقت وہ کنسرن ہوتا ہے آپ کا جو آپ کی زندگی بھر کنسرن رہتا ہے. استوصوا بالنساء خیرا.
عورتوں کے ساتھ صرف میں تم کو خیر کی وصیت کر رہا ہوں، یہ کہہ کے گئے ہیں اللہ کے رسول۔ کس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ عورتوں کو ڈیگریڈ کرے؟ اور دوسری چیز آپ نے کہی تھی نماز، کبھی اس پر دوبارہ بات کریں گے استوصوا بنساء خیرہ پہ۔ رائٹ ناؤ آور فوکس از آن 5 وقت کی نماز۔ اقیم الصلاح کے انڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ میری امت کے اندر یہ فرض کا پہلو ہمیشہ قائم رہے۔ فنڈامنٹل پریکٹس ہے یہ پلر آف اسلام میں، نماز کی عبادت۔ تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اندر دوام اختیار کیا جائے۔ جبھی تو کہتے ہیں تم کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر اشارے سے ہی پڑھ لو، شاید صرف آنکھیں تمہاری موو کریں، آنکھیں بھی موو نہیں کر سکتی ہیں، دل اور دماغ اگر سلامت ہے تو بس دل میں پڑھو، بٹ نماز نہیں چھوڑنی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کون سے اعمال جو ہیں وہ بڑی محبت والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز آن اٹس پراپر ٹائم، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں الصلاۃ اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، یعنی کہ نماز کی ادائیگی جیسے اذان ہو فوراً نماز پڑھ لینا۔ تو یہ نیریشن آپ کے سامنے میں نے ایک پرپس سے رکھی ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو تہجد کے بارے میں 2 انسینٹیو دیے ہیں کہ آپ نے تہجد کیوں پڑھنی ہے، محبین اور مقربین بننے کے لیے 1 اور مستغفرین بننے کے لیے 2۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز میں نے کیوں ریگولر ہونا ہے، یہاں بھی میں آپ کو 2 ریزن دے کر جاؤں گی، بیکاز آئی بلیو ان گیونگ سم پریکٹیکل ایڈوائسز جس کو آپ لیکچر سننے کے فوراً بعد دین اینڈ دیر اپلائی کر سکیں۔ سو آئی ول گیو یو 2 pointers فار 5 وقت کی نماز انڈر اقیم الصلاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پسندیدہ عمل یہ ہے، محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کرے۔ دیکھیں تہجد سے پہلے جو سوال ہوگا وہ میرے 5 وقت کی نماز کا ہوگا، بیکاز دس از obligation، دس از فرض، ان کو وقت پر پڑھنا ہوتا ہے، ان کی دوام سے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنی شروع کرتے ہیں، 1 مہینہ آپ نے پڑھی اور 32nd ڈے کو آپ نہیں پڑھ سکیں، آپ گناہ گار نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ میں رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گی، اور 3 ہفتے نماز پڑھنے کے بعد پھر میری 3 ہفتے فجر مس ہوتی ہے، کانسٹنٹلی میں گناہ گار ہو رہی ہوں۔ سو دیٹس the difference. Fine, we should have the clarity. فرض نماز کو دوام کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے ورنہ گناہ ہوتا ہے، اس کے ڈیکورمز ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، پراپر رکوع، پراپر سجدہ، پراپر تشہد، پراپر سلام، پراپر جلسہ استراحت، پراپر جلسہ، پراپر 2 سجدے، یہ سب آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا ہوتا۔ اور نماز کے ارکان، 5 وقت کی نماز کے ارکان ادا کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اب 2 چیزیں آپ اقیم الصلاح کی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ نمبر 1، آپ میں سے جو جہاں ہے کوئی دوسرے کو مت دیکھے، آج سے زندگی میں فرض نمازوں کو امپروو کرنے کے لیے ایک قدم اٹھا لیں۔ اگر ابھی تک فرض نمازیں آپ نہیں پڑھتی تھیں، نمبر 1 پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کچھ پڑھتی تھیں کچھ نہیں پڑھتی تھیں، نمبر 2 اسٹیپ، اب ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھار کچھ پڑھتے ہیں اب وہ ریگولیرٹی سے 5 پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو صرف فرض پڑھتے تھے، 3rd کیٹیگری، اب وہ کوشش کریں کہ وہ فرائض کے ساتھ سنت کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ 4th کیٹیگری، وہ جو فرض پڑھتے تھے اور سنت بھی پڑھتے تھے، I will request you all کہ اب آپ نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا، بیکاز دس از کانسٹنٹ امپروومنٹ۔ کیا محبت امپروومنٹ مانگتی ہے؟ کیا عبادت میں اللہ کی طرف جھکنا میرا اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے؟ بالکل۔ سائملٹینیسلی کیا عبادت میرا فائدہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، عبادت میرا غم ہلکا کرتی ہے، عبادت مجھے سکون دیتی ہے، عبادت مجھے مضبوطی دیتی ہے، عبادت مجھے ہمت دلاتی ہے۔ تو جب مجھے فرض پڑھ کر ہمت آتی ہے تو سنت پڑھ کر ہمت میں اضافہ نہ ہوگا؟ نوافل کا ایڈیشن کر کے اس ہمت کے اندر ایک گرینڈ پاور نہیں آ جائے گی؟ تو اپنے فائدے کے لیے آپ جہاں کھڑی ہیں، میں نے 4 کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، 4 to 5 کیٹیگریز۔ 5 وقت کی نماز میں دوام اختیار کیجئے،
فرائض پورے ہو جائیں تو سنتوں کا اہتمام کیجیے، سنتیں پوری ہو جائیں تو نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے. دیٹس یور ایکسپریشن آف لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے، ای الاعمال احب الی اللہ والی حدیث، الصلاۃ اول وقتها، اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے جو نمازیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی جیسے ہی اذان ہو، آپ جہاں بھی رہتی ہیں، جس ملک میں رہتی ہیں جہاں جو اسکول آف تھاٹ فالو کیا جاتا ہے، جیسے ہی اذان ہو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، کہیں جانا ہو تو اول وقت دیکھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بٹ جنرلی آپ گھر پر ہوتے ہیں، اذان کی آواز کان پر آتی ہے، اٹس اے بلیسنگ، اٹس ون آف اے نعمہ کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہاں مسجد سے نماز کی اذان کی آواز آتی ہے. اذان کے فوراً بعد وضو کریں اور آپ ڈیلے کیے بغیر نماز پڑھیں. عشاء کی نماز کو ڈیلے کرنے کی پریفرنس ملتی ہے، لیکن اسلام از اے بیوٹیفل ریلیجن. کوئی وہ نہیں ہے ڈنڈا کہ لو اب میں عشاء کی نماز 7:30 پہ کیسے پڑھ سکتی ہوں، اگر اذان ہو رہی ہے وہ تو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. دیکھیں سمجھیں بات کو، پریفرنس ہے کہ عشاء کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھا جائے. آپ کے سونے سے پہلے آپ کی آخری عبادت آپ کی عشاء کی نماز ہو. مگر اگر ڈیلے کرنے میں، کیونکہ ہماری روٹینز بہت آف ہے نا، ہم کون سا 11 بجے یا 10 بجے سو جاتے ہیں، اگر ڈیلے کرنے میں نماز کی کوالٹی خراب ہونے کے چانسز ہیں تو بہتر ہے کہ اذان کے فوراً ساتھ عشاء بھی پڑھ لی جائے. صحیح. باقی ساری نمازیں ویسے ہی اذان کے فوراً بعد اول وقت میں پڑھنے کا جو ایک معاملہ ہے، کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے کہ جیسے ہی اذان آواز بندہ سنے اور وضو کر جائے نماز پر کھڑا ہو جائے، یہ اس کی اللہ سے محبت کے اظہار کی کلیئر پکچر ہے. اٹس اے لانگنگ جو وہ اللہ کی طرف رکھتا ہے. امام ابن القیم کہتے تھے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور فوراً وضو کر کے اپنی 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے آ جاتا ہے، اس کا قلب مشتاق ہے، یعنی کہ وہ اشتیاق شوق کے ساتھ اللہ کی طرف آتا ہے. وہی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دل ہے جو لانگنگ رکھتا ہے اللہ کی طرف. اور صحابہ کرام ہو یا رسول اللہ ہو، ان کو محبت تھی نمازوں سے، لانگنگ تھی ان کو نمازوں سے، شوق سے نمازوں کی طرف آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اذان دو تاکہ راحت نصیب ہو، کمفرٹ اس ود دا پریئر. نماز رسول اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ نماز کو پرائرٹائز کرنا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، نماز کی لانگنگ رکھنا، شوق سے نماز پڑھنا، اشتیاق سے نماز پڑھنا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ اصل میں کیا پکچر ڈپکٹ ہو رہی ہے؟ that Allah is important in your life. آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ سامنے آتا ہے. ادھر اذان ہوتی ہے، آپ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ مومنین کی صفات ہیں. ون آف دا صفت آف مومن، وہ اپنی نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. سو آؤٹ ورڈلی نماز وقت پر ادا کرتا ہے مومن، ان ورڈلی اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ بنتا ہے اس کی نماز. مومن لانگ فار اللہ، اس کو شوق ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. اور وہ والا جو میں نے آپ کو شاید پچھلی کہیں کلاس میں امام ابن القیم کا قول بتایا تھا کہ وہ بھی ہے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے بٹ اس کا دھیان نماز میں آتا نہیں، جس کے لیے امام ابن القیم نے کہا تھا اذا دخل العبد الى الصلاة ثم التفت، کھڑا تو ہو جاتا ہے مگر ٹرن اوے کر جاتا ہے اللہ سے. انٹرنل ٹرننگ نہیں ہے نا اس کے پاس. انٹرنل ٹرننگ ٹورڈز اللہ از امپورٹنٹ. تو اللہ ایسے بندے سے کیا کہتا ہے جو انٹرنلی بھٹکا رہتا ہے؟ قال اللہ عز وجل یا عبدی الی عینی الی خیر منی، کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے دور کوئی خیر مل گیا ہے، مجھ سے بہتر کوئی سکون مل گیا ہے. تو آپ نے اس انشاءاللہ رمضان میں ہی ابھی ظہر کی نماز سے اپنے اپنے ملک میں آپ کی جو بھی نماز کا ٹائم ہوگا، نیکسٹ نماز سے اقیم الصلاح کے اندر 2 چیزوں کو کیپچر کرنا ہے. آج کے بعد آپ کی نماز جہاں بھی ہے اس کو لیول آف امپروومنٹ پر لے کر جائیے. فرض 5 وقت کے ادا کیجیے، فرض ہیں تو سنتیں بڑھائیے، سنتوں کا اہتمام ہو چکا تو نوافل ایڈ کیجیے. اینڈ نمبر 2، جیسے ہی اذان ہو وقت پر نماز کی ادائیگی کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ قیامت کے دن وہ انسان جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اللہ کی فرما برداری زندگی میں اڈاپٹ کرے گا، نماز پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں داخلہ جو ہے اس کو وعدے کے طور پر پورا کریں گے. سو دس واز سیکنڈ حکم آف آیا نمبر 20، اقیم الصلاح. تھرڈ حکم از ایکچولی آت الزکات، زکوٰۃ کی ادائیگی.
زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں زکا سے بنا ہے، زا کاف سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انکریز تھرو پیوریفیکیشن، یعنی کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اس کو صاف کرتے ہوئے، اس کی صفائی کرتے ہوئے۔ یہ جو مالی ہوتا ہے گارڈنر، یہ جب ہٹاتا ہے ویڈز کو آپ کے گراس میں سے، پودوں میں سے، تو وہ اس باغ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے، ورنہ ویڈز جو ہوتی ہیں وہ اس کی انرجی زمین کی لینا شروع کر دیتی ہیں، اس کا واٹر ٹیبل جو ہے وہ ایبزارب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب ویڈز ہٹائی جاتی ہیں، جنگلی جڑی بوٹیاں ہٹائی جاتی ہیں، تو اس زمین کا پروڈیوس بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ مسلمانوں پر مال پر فرض کی گئی ہے۔ جب آپ یہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو اب آپ کا باقی مال پیوریفائی ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، اس کا پروڈیوس بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، صحیح ہے؟ زکوٰۃ 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے۔ زکوٰۃ از ناٹ لائک صدقہ۔ ایک تو آپ کا نفلی صدقہ ہوتا ہے نا، جس کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ الگ کرتے ہیں، تو زکوٰۃ از سیپریٹ فرام صدقہ۔ صدقہ کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی بھی کوانٹٹی میں کسی بھی چیز کا دیا جا سکتا ہے، بٹ زکوٰۃ از ویری اسپیسیفک۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے تو انسان میجر ٹرانسگریشن کرتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے۔ زکوٰۃ مکمل ادا کی جاتی ہے، ایک نصاب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جہاں ادا کرنی ہوتی ہے وہاں ادا کی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ اسپرچل اکنامک ٹرانسگریشن سے خود کو بچانا، رزق کو پیور کرنا، اپنے برکت کو ایروڈ ہونے سے بچانا۔ اسپیسیفک اماؤنٹ دی جائے گی زکوٰۃ میں 2.5%، اسپیسیفک ٹائم پر دی جائے گی، 1 سال پورا ہونے پر۔ اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی، جتنا آپ کا ٹوٹل کیپٹل تھا اس کے حساب سے 2.5، ہر بندے کا اپنا اپنا ہوگا۔ اور یہ جب دی جائے گی تو یہ قرآن کی بتائے جانے والے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں انڈیویجولز یا کیٹیگریز کو دی جا سکتی ہے۔ یہ اپنے مال کی پیوریفیکیشن کے لیے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور آپ کا مال ایک سرٹن لیول جو کہ اسلام نے ڈیفائن کر دیا ہے، جس میں زیادہ تر تھریش ہولڈ جو ہے وہ 7.5 تولے سونا رکھا جاتا ہے، پاکستان میں 7.5 تولے سونے کی جو قیمت آتی ہے، آپ اس اماؤنٹ کا یا تو گولڈ یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس شیئرز، یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس زمین، یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس کیش، یا اس کے ایکولنٹ آپ کے پاس کوئی اور کموڈٹی ہے، تو اب آپ نے زکوٰۃ 2.5% اس پر ادا کرنی ہے۔ کوئی کسی قسم کا سوال میسنجر میں یا یہاں کامنٹس میں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار زکوٰۃ ریلیٹڈ کیوریز سمپلی اپنے گھر کے مردوں سے کہیے کہ آپ کے جو بھی محلے کی مسجد کے امام ہیں سمپلی ان سے کانٹیکٹ کیجیے، موسٹلی اکوپڈ ہوتے ہیں نالج سے اور وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ ادروائز ان سے پوچھیے جو فقہ پڑھاتے ہیں یا جو فقہ بیان کرتے ہیں۔ 3 عبادت کی اقسام آج ہم نے آیت نمبر 20 سے دیکھ لی ہیں، اور تینوں عبادت کی اقسام میں انسانوں کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے، میرا کانسٹنٹلی اللہ کے ساتھ تعلق بننے کا ایک قدم ہے۔ تہجد مستحب ہے، لیکن آؤٹ آف محبت ہم نے مقربین اور مستغفرین بننے کے لیے پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر اقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز مسلمانوں کو دے دی گئی کہ جہاں تہجد پڑھنی ہے وہاں پہلا سوال دن بھر کی 5 فرض نمازوں کا ہوگا۔ ان 5 نمازوں کے لیے ہم نے 2 اسٹیپ آف ایکشنز لے لیے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو امپروو کرنے کی رکعات میں اور کوالٹی میں کوشش کریں گے، وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ دا تھرڈ حکم از آتوا الزکاۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کریں گے، جینوئن جگہوں پر زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دینے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ کبھی آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ اگر میں نے 20 کروڑ کے اوپر اتنی بڑی زکوٰۃ نکال دی تو میرا اتنا پیسہ کم ہو جائے گا۔ کچھ کم نہیں ہوگا، آپ ویڈز نکال رہی ہیں۔ دس زکوٰۃ 2.5% in a year is like a weed in the garden of my wealth، اور اگر میں نے اس کو نہیں نکالا تو یہ میری باقی پوری ویلتھ کو ایروڈ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ مومن فقیر ہو جائے۔ سو کھلے دل کے ساتھ زکوٰۃ نکالیے، پراپر اپنی کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ نکالیے، معاشرے کے لوگوں کو کھڑا کر کے اپنی زکوٰۃ کا درست استعمال کیجیے، اللہ کے ساتھ تعلق میں آئیے، گناہوں کی معافی ملے گی، رب کا قرب ملے گا، اس کی محبت ملنے والے لوگوں میں آپ کا شمار کیا جائے گا۔ زندگی کے مسائل میں ہمت کے ساتھ چلنا اور رب کے دیے ہوئے یقین کے ساتھ
اس زمین کے اوپر ہمت کے ساتھ دوڑنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا اور یہ ایمان کے سارے جو امتحان ہم کراس کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس کو آسان بنا دے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین فاعف عنا واغفر لنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ انشاءاللہ کل ہمارا سورۃ مزمل کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کا لاسٹ سیشن ہوگا، آیا نمبر 20 پارٹ 2 کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ محنتیں قبول فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہم سے ہمارے روزے، ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ سب مومنین کو بخش دے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، اللہ سب آنکھوں کو ان کے اسپاؤسز اور ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ ہمیں روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغرا نصیب فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔